अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक और खबरों से भरा दिन, मुलाकातों से भरा दिन। इस तहरीक अदम एतमाद के आने के बाद एक सियासी हलचल है, हर तरफ मुलाकातें हो रही हैं, लोग अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुलाकात आज वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे बहादुराबाद, जहां पे उनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात हुई। वो मुलाकात भी बहुत अहम थी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, माफी चाहता हूं, उन्होंने एक गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब भी किया, बहुत लफ्जी गोलाबारी की ऑपोजिशन पर। क्या क्या कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने, जरा पहले वो सुन लीजिए। पहला मेरा टारगेट बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। तुम्हारा वक्त आ गया। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। दूसरी तरफ शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। हमने सबने मिलके इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। अदम एतमाद की तहरीक चलाई, इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ ये सख्त तकरीर इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा मेरी जंजीरें अब खुल गई हैं। इन सब इश्यूज पर बात करेंगे कि क्या हुआ है, कितनी जंजीरें खुली हैं, इससे मतलब क्या है इसका। लेकिन मुलाकातों की तफसील बता रहा था। एक मुलाकात तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हुई, आज तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई परवेज इलाही साहब के साथ। दोनों का इत्तफाक है कि मुस्तकबिल में पंजाब में असल जो खबर उससे निकली, पंजाब में जो भी होगा दोनों इत्तफाक से फैसले करेंगे, इकट्ठा फैसला करेंगे। अदम एतमाद पर अब तक फैसला नहीं हुआ कि दोनों ने क्या पोजीशन लेनी है, लेकिन तरीन ग्रुप का ख्याल है कि इतने आगे आने के बाद अब इसकी हिमायत नहीं की जा सकेगी। माफी चाहता हूं, इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। लाइकली यही है कि वो अदम एतमाद के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ जो भी अगला वजीर आला होगा वो उसका नाम इन दोनों के इत्तफाक से लाया जाएगा। ये बात भी इस मीटिंग में तय हो गई। इसके अलावा आज चौधरी शुजात हुसैन साहब आसिफ जरदारी साहब से मिलने गए, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है। कल वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे। बुज़ार साहब दूसरी तरफ अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबरान पंजाब असेंबली से मुलाकातें बुज़ार साहब, उसमें अब तक तो जाहिर है इस वक्त तक सब लोगों ने अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के बहुत करीब रखे हुए हैं, लेकिन जो सियासी हलचल है वो अपने अरूज पर है। फाद हुसैन साहब से मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत से सियासी जो हमारे पास लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो आज रेलेवेंट थे खबरों से। फाद साहब, फॉरन हैंड इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज किया। यूरोपीय यूनियन पर वजीर खजाना का बयान भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त पलड़ा भारी किसका है? ऑपोजिशन का। आप ख्याल है कि ऑपोजिशन इस वक्त असेंडेंसी पर है? 60-40 करेंगे, 70-30 करेंगे, 80-20 करेंगे? आपको क्या लगता है 100% आपको ऑपोजिशन आगे जाती नजर है? इस चीज को न्यूमेरिक्स में डालना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बात क्लियर है कि ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो एक मुस्तहकम पोजीशन में। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं। वजह यह है कि ऑपोजिशन के पास था, देखें ना, जो अटैक कर रहा होता है उसके पास पूरा प्लान होता है, अपना पूरा टाइम उन्होंने लगाया, पूरा प्लान बनाया, सब कुछ हो गया। अब वो किले पे कर रहे हैं हमला। अब किला वाला जो है, क्या उसने भी अपने डिफेंसेस उस तरीके से मजबूत किए, या ये है कि वो ये सोचते रहे कि नहीं ये इन्वेडिंग आर्मी जो है हमारी दीवारों तक पहुंचेगी नहीं। अब ये आ गए हैं, इन्होंने घेरा डाल लिया उस किले का। अगर तो उनके पास प्लान है गवर्नमेंट के पास, तो फिर तो उनकी पोजीशन जो है वो बैलेंस हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है हम उसका वेट करते हैं, देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या है। क्या वो रिएक्टिव मोड में है या वाकई में उनके पास कोई इस तरह की चीज है जो इन लोगों ने नहीं सोची हुई थी, जिससे इक्वेशन वापस बराबर हो जाएगी। फाद साहब, अब अच्छा साहब, आपकी लीनिंग किस तरफ, कौन इस वक्त ज्यादा आपके ख्याल में असेंडेंसी में? मेरे ख्याल ऑपोजिशन ने तो अपने कार्ड्स पूरी तरह से शो कर दिए हैं कि क्या करने जा रहे हैं और क्या चीज़ें
انہوں نے نہیں کرنی, کس سے رابطہ کیا, کس سے نہیں ہوا, کون کون ان کے ساتھ کیا گارنٹیز دی گئیں. جو کارڈز پوری طرح ابھی تک ریویل نہیں ہوئے وہ حکومتی کارڈ ریویل نہیں ہوئے, اور حکومت کے پاس ڈیک آف کارڈز میں جوکر ہے یا یکا ہے, وہ کس ٹائم پہ سامنے آئے گا, کیسے کھیلا جائے گا, کون سی چال کھیلی جائے گی, وہ آپشنز. آپ کو کیا لگ رہا ہے, جوکر ہے یا یکا؟ دیکھیں جوکر کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گیم کو وہ کون سا ہے, تو اس میں اس کے مطابق ہے کہ اب کون سی گیم ہے کہ اس میں جوکر کا پتہ چلنا ہے یا یکے والا پتہ چلنا ہے, اور جوکر کا پتہ کس کے پاس ہے, یکے والا پتہ کس کے پاس ہے. اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں, فہد صاحب ریڈ زونز کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ پلیئرز کے پاس ڈفرینٹ کارڈز ہوتے ہیں. یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی یکا کس کے پاس ہے, جوکر کس کے پاس ہے. میرے پاس طارق بشیر چیمہ صاحب موجود ہیں کاف لیگ سے. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھیا, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. چیمہ صاحب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جوکر کس کے پاس ہے یا یکا کس کے پاس ہے. آپ کے ہاتھ میں کارڈز کیا ہیں اس وقت؟ جی یکا یکے والوں کے ہاتھ میں ہوگا, کاشف بھائی جوکر والوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے ہاتھ میں کیا ہونا ہے, ہم تو خود تماشا دیکھنے والوں میں سے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہی دعا کر رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے تماشا بن نہ جائیں. تو وہ اب دیکھو لیٹس سی کہ یکے والا کون ہے اور جوکر والا کون ہے. چیمہ صاحب میں نے کل دیکھا آپ کی جب بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, سنا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہ یہ نہ ہو اگر آپ کے بندے ٹوٹ گئے تو پھر ہمیں بھی آپ کے خلاف جانا یا ہمیں بھی اپنی سیاسی صف بندی کرنی پڑے گی. کیا یہ گفتگو ہوئی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی بالکل ہوئی تھی. اور کیا پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کیا امپریشن دیا؟ دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب کانفیڈنٹ تھے, ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کہوں کہ وہ کوئی بڑے بکھلائے ہوئے تھے یا فرسٹریٹڈ تھے یا کوئی اس طرح کی بات تھی. لیکن یہ میں نے ان کو بڑا کلیئرلی کہا, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہماری اطلاع کے مطابق آپ اپنے لوگوں کا پیرا دیں, اپنے رینکس کو آپ چیک کریں, آپ اتحادیوں کی فکر نہ کریں. ابھی تک اتحادیوں نے اس گھڑی تک نہ آپ کو تنگ کیا ہے, نہ آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. تمام تر ریزرویشنز کے باوجود 3.5 سال کے عرصے میں وہ ووٹ ڈالتے رہے ہیں. ساری جتنی جماعتیں بھی ہیں ریزرویشنز اپنی جگہ پر تھیں. لیکن ابھی ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے رابطے میں ہیں, جو ہم میڈیا کے ذریعے بھی سنتے ہیں. وی آر آل کولیگز, نیشنل اسمبلی میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کولیگز کے ذریعے بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ کافی لوگ مل چکے ہیں. تو انہوں نے یکدم انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں یہ 7-8 لوگ ہیں, بٹ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی فکر والی بات نہیں. باقی یہ 7-8 ہیں جو خراب کر رہے ہیں, باقی تو تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ مطمئن ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. سر آپ نے کہا اتحادیوں نے تنگ نہیں کیا, اتحادیوں نے ابھی تک حکومت کو کانفیڈنس بھی نہیں دیا. اگر پرویز الہی صاحب کا کسی کا ایک تگڑا بیان آ جائے ہم ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ آپ کو لگتا نہیں کہ ایک گیم چینجر ہوگا حکومت کے لیے کم از کم؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ کہنا کاشف بھائی بڑا آسان ہے کہ اتحادیوں نے ابھی تک کانفیڈنس نہیں دیا. آپ کے خیال میں کہ اتحادیوں کے بغیر انہوں نے 3.5 سال گزار لی ہیں. اب ان میں سے کس آدمی نے اس فرسٹریشن سے, اس لمحے سے پہلے, ہم تو ہر موقع پہ, ہر بجٹ پہ, ہر جگہ پہ پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ بلیک میلر ہیں, یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, یہ ہمیں ناراض ہو کر اس طرح کی پریشانی دکھا کر یہ ہم سے مطالبات منواتے ہیں. بے شمار ہم باتیں سنتے تھے اور اسمبلی کے اندر بھی سنتے تھے, اپنے کولیگ سے بھی سنتے تھے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی اتحادی نہیں بھاگا ابھی سر. لیکن آپ کو لگتا نہیں چیمہ صاحب, سیاست آپ ہم سے تو بہت بہتر سمجھتے ہیں, ایک پریس کانفرنس, ایک اعلان عمران خان حکومت کی حمایت کا اعلان ول چینج اے لاٹ. بٹ وائی شیل وی ڈو دیٹ؟ سر دیر سے سمجھائے نا ہمیں کہ وائی شوڈ یو ناٹ ڈو دیٹ. وائی شیل وی ڈو دیٹ کاشف صاحب؟ آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں ساری گڑبڑ ہے, آپ کے گھر کے اوپر وہ بڑھ کے مار رہے ہیں, آپ کے اپنے ممبرز کے اوپر وہ بڑھ کے مار رہے ہیں, تو آپ ہم سے توقع کر رہے ہو کہ ہم چوتھے گھر سے آ کر کے کہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں. میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے 15-20 لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے تو ہمارا ابھی اگلے 12 سال بھی جوتے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر 15-20 ادھر چلے گئے تو کاف لیگ بھی ادھر نہیں ہوگی پھر؟ نہیں سر, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے مار کس کے لیے کھائی جاتی ہے, کس کے لیے سٹینڈ لیا جاتا ہے؟ دوستوں کے لیے, ان دوستوں کے لیے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ہر فیصلہ کرتے ہوئے آپ سے مشاورت کی ہو,
ان دوستوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اپنا بنانے کی کوشش کی ہو, اپنا سمجھنے کی کوشش کی ہو. یار ہم تو پھر بھی آج کی اس گھڑی تک کھڑے ہیں ساتھ, ہم تو کھڑے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اپنے رینکس کو ٹھیک کر لو. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانی ہے کہ جی یہ دیکھ لو جی یہ فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے, فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے, آپ واپس آ جاؤ نہیں تو ہم آپ سے نپٹ لیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب بات ہے. بہت انٹرسٹنگ بات کریں سر. آج یہ جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں کل مولانا صاحب سے, آپ اس کا بھی حصہ تھے, آج زرداری صاحب, کیا ہو رہا ہے ان ملاقاتوں میں سر؟ سر کچھ بھی نہیں سر, لوگ ملتے رہتے ہیں. اب زرداری صاحب ہمارے مہربان ہیں, آج کا واسطہ نہیں ہے, آج کا تعلق نہیں ہے, لوگ ملتے رہتے ہیں. زرداری صاحب آن اینڈ آف بھی ملتے رہتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ملتے رہتے ہیں جی. تو کوئی ایسی کوئی چھمبے والی بات نہیں ہے کاشف بھائی. بات یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ علاج پاؤں کا کر رہے ہو. کو خدا کا خوف کریں. ان کو ایک دفعہ نہیں, ان کی ایک ٹیم آئی تھی کل بھی پرسوں بھی ہمارے پاس, ہم نے ان سے بھی یہی کہا کہ بھائی اس طرح نہ کرو. آپ مطلب آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ہمیں کون کون سی آفر ہوئی ہوگی, کون کون سی نہیں ہوئی ہوگی, اور ہم آج کی اس گھڑی تک بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رینکس کو ٹھیک کر دیں. اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر سارا بوجھ اگر آپ اتحادیوں پہ ڈال دیں تو پھر اس میں اب کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آخری سوال سر, کتنا وقت ہے اس حکومت کے پاس اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے, چیزیں ٹھیک کرے, اور ادروائز کیونکہ آپ کے پاس بھی انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے, اگر آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے تو فیصلہ تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. ہمارے خیال سے کہ ہر گزرتا ہوا منٹ جو ہے وہ یہ ضائع کر رہے ہیں. they are already out of time. They're short of time. They're already out of time. And at least اپوزیشن جماعت, اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم یہ نہیں چاہتی, میں تو کم از کم نہیں چاہتا اپنی جماعت کے حوالے سے کہ ہم بعد میں ریئلائز کریں کہ نہیں we have missed the train. We don't want to miss the But how train. long do you think political analysis کتنا عرصہ انتظار کریں گے چودھری صاحبان کہ اگر نہ آپ کو سیکیورٹی نظر آ رہی تو little early to comment. ٹھیک, لیکن یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اسپیکر صاحب کس دن اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں, کس دن یہ رکھتے ہیں. لیکن یقین جانیے کہ اس گھڑی تک ہماری یہ خواہش ہے کہ سموتھ سیلنگ ہو. ہماری یہ خواہش ہے کہ سینس مسٹ پریویل. پالیٹکس میں ضد نہیں چلتی, پالیٹکس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو نہیں نہ ہرٹ کی جا سکتی ہے, نہ اگلا آپ کو ہرٹ کرنے دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ کر رہے ہیں, کل کو اس کی ریپرکیشنز کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی. تو ہم تو بڑی اوپنلی, ویری ویری اوپنلی, مطلب اتنے وکل انداز میں شاید ہی کسی کیبنٹ کے کلیگ نے, شاید ہی کسی ایم این اے نے باتیں کی ہو جتنی ہم نے کی ہیں کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی اور ویسے میٹنگ میں بھی, کہ اس طریقے سے نہ آپ کریں, آپ اس کو اس طریقے سے کریں. دیکھیں نا اب یہ پنجاب ہے, کتنا بڑا صوبہ ہے. اٹ از 60. سر اب آپ پنجاب پہ آگے تو پوچھنا ہے آپ سے, کیا پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں؟ سر کون سا پاکستانی ہے جو ترقی کی خواہش نہیں رکھتا, اپنی پروجیکشن کی خواہش نہیں رکھتا؟ آپ نہیں ہے, میں نہیں ہوں. ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے, کون سا نہیں ہے. ہر آدمی کی, یہ پرائم منسٹر صاحب کیا اسٹرگل کر رہے ہیں, یہی اسٹرگل کر رہے ہیں نا کہ ہی مسٹ ڈیلیور تاکہ اگلی ٹرم بھی ان کی سیکیور ہو, یہی ان کی خواہش ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ہلو جی بالکل یہی چیمہ صاحب یہی بات ہے. ہاں, تو اگر کوئی اور پاکستانی یہ خواہش رکھے کہ بھئی میں نے تو ڈیلیور بھی کیا ہے, میری تو گڈ ول بھی ہے, میرا تو ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک ہے, میں نے تو سب کچھ کیا ہے, اگر وہ کرے تو کہتے ہیں جی کہ یہ خواہش رکھ رہے ہیں پرائم منسٹر. یہ خواہش کا اظہار آپ نے وزیر اعظم صاحب سے کیا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا جی. آپ کی طرف سے کوئی اظہار ہوا اس طرح کا؟ نہیں سر, دیکھیں اس طرح کی ڈسکشنز, کل ہماری ایک بیٹھک ہوئی تھی, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, اسپیکر صاحب اور شفقت محمود صاحب تھے اور لوگ تھے, وہاں پر بحث ہوئی تھی. لیکن ابھی اٹ وڈ بی لٹل وہ بڑی لینتھی سی وہ ہو جائے گی اگر میں آپ کو اس کا خلاصہ سنانے لگ پڑوں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سیاستدان ملتے ہیں, پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں, تو ہر قسم کی بحث ہوتی ہے, ہر قسم کی بات ہوتی ہے. یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا if they are satisfied with the prevailing situation, if they are happy, if they are satisfied, we are more satisfied.
बिल्कुल। इसमें तो कतन ये नहीं होना चाहिए। देखो ना, अगले जिनकी हुकूमत है अगर वो खुश है तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि भाई क्यों खुश है आप। सर लेकिन इस्लामाबाद की खबर थी कि सीएम साहब को ऑफर दी गई है, सीएम की ऑफर दी गई है परवेज लाई साहब को, कोई 5 दिन पहले की बात थी। सर किसने ऑफर की थी? कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब मान गए और वो तैयार हो गए सीएम। सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हमारे तक तो ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। शायद कि आई डोंट नो, ये हमारे तक ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। कोई ऑफर नहीं है। बहुत शुक्रिया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्लियर बात हो रही है। देखिए जो ट्रेंड नजर आ रहा है ना काशिफ, मुझे जो कम से कम नजर आ रहा है, ये जो अभी इन्होंने चीमा साहब ने बात की है वो उस ट्रेंड को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत। वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। इन्होंने शुरू किया है पीटीआई के लोगों से। सच, लेकिन इनको देखें, ये कह रहे हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल परसों, यानी कुछ दिन गुजरने के बाद इनको लगे कि इनके पास बातचीत करने का भी किसी और से रास्ता ना बचे, क्योंकि वक्त की बात है, ये हर चीज, टाइमिंग इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स, और दैट्स हिज कंसर्न। इनकी कंसर्न सबसे बड़ा जेन्युइन है। देखें ना, उनके एंगल से जेन्युइन है, क्योंकि पहले इन्होंने कुछ दिन जो है वो अपनी नेगोशिएशन को आगे काफी लंबा किया, कई मीटिंग्स हुई, फिर एकदम कल जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद मेरे ख्याल उधर भी एहसास हुआ कि यार ये तो हम थोड़े ब्लाइंड साइड हो गए। तो अब ये इस्लामाबाद का डैश हुआ और अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन देखिए ट्रेंड जो है ना, क्या डील मिलेगी ये टाइमिंग के ऊपर होता है। देयर इज अ टाइम जब आपको बहुत अच्छी डील मिलती है। देयर वाज अ टाइम जब ऑपोजिशन परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने की ऑफर कर रही थी। अब अगर गाड़ी गुजर गई, बस निकल गई, तो शायद इनको कुल जो मिलेगा वो भागते चोर की लंगोटी से ही वाली कहानी बन जाएगी ना। दैट्स हाउ पीएमएल मस्ट बी लुकिंग एट पॉलिटिक्स। लेकिन देखें ये कोई नई बात नहीं है। मैं वही जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा था ना काशिफ, कि अगर आप अपने किले का दिफा कर रहे हैं और आप इसी बात पे यकीनी रखते हैं कि एक्चुअली अगली फौज ने आगे आना है, तो फिर तो आप मारे गए। ये बात कई हफ्तों से मैं सुन रहा था कि जब पीएमएल-एन इनसे नेगोशिएट करेगी तो उन्होंने कहना है कि जी नंबर हमारे आपके बगैर पूरे हो रहे हैं, आप के नहीं। पहले होता है कि आपको क्या चाहिए, आखिर में जब नंबर पूरे हो जाते हैं कहते हैं ये दे सकते हैं, लेना तो बताओ। तो ये वो अरशद भाई, आप क्या, हाउ डू यू सी तारिक चीमा साहब का ये? तारिक चीमा साहब बिल्कुल वो अपना इजहार कर रहे थे कि जो बस वो मिस कर चुके हैं उस बस में दोबारा चढ़ जाएं, और ये बस उनसे मिस हुई थी जब पहली दफ़ा आके इनके दरवाजे पे दस्तक दी गई, और बाकायदा तो शहबाज शरीफ साहब जो गए थे, शहबाज शरीफ साहब गए, बाकी सारी मुलाकातें हुई, चौधरी शुजात साहब की अयादत भी हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा इनको एक ऑफर दी कि आ जाएं जी। एक टाइम था लोग अयादत करने उधर जा रहे थे, अब चौधरी शुजात साहब खुद अयादत करवाने, और डिनर पे बुलाया गया, डिनर पे बुलाया गया और कहा गया जी चौधरी शुजात साहब की सेहत इजाजत नहीं देती, वो डिनर पे नहीं जा सकते। उसके बाद जो कल और आज मुलाकातें हुई हैं, ये उस बस में दोबारा चढ़ने की कोशिश है, लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त नून लीग के काफ़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, और जो चीफ मिनिस्टरशिप वाली बात थी वो पहले एक ऑप्शन थी चौधरी परवेज शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और अब अलीम खान वाला जब स्पैनर आया बीच में, तो वो वाली ऑप्शन जो है, जो कि हुकूमत काफ़ी अरसे से था कि जी चौधरी परवेज लाई अगर बन जाते हैं तो कम से कम नून लीग बल्दियाती इंतखाबात या 2023 में खड़ी नहीं होगी, या अलीम खान एज ऑल्टरनेटिव आते हैं जो चौधरी परवेज लाई को एक्सेप्टेबल नहीं। तो अब अलीम खान और चौधरी परवेज लाई दोनों जो हैं इस ऑप्शन में अपनी अपनी बस शायद। अलीम खान को इनकार हो गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वो तो अब यही है ना कि बस मिस होती जा रही है, तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास चीज़ें आ रही थी, आपकी बार्गेनिंग पावर थी, वो मिस कर दी। अब आप जिस बस में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तारिक बशीर चीमा साहब ने राइटली कहा कि जनाब हमारा अगले 12 साल जो है बाहर अपोजिशन में बैठने का कोई इरादा नहीं, तो इसलिए अब वो राब्ते होकर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, वो रास्ते और वो पुराने ताल्लुकात जो हैं दरीना ताल्लुकात, उसमें आने के लिए राह हमवार की जा रही है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग दे हैव मिस्ड द बस, और इनके लिए वाहिद ऑप्शन इस वक्त ये है कि वो पीटीआई के साथ आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट आर्गुमेंट इज कि हैं हम इनके साथ, लेकिन अगर आपने अपने बंदे कंट्रोल ना किए तो हम भी शायद इधर ना खड़े हों। आप बंदे कंट्रोल के लिए, अगर आपको याद होगा वजीर आजम की एक अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई जिसके बाद कुछ नहीं बताया गया कि जी अटॉर्नी जनरल से क्या मुशावरत हुई क्या नहीं हुई, और हुकूमत, आपने खुद कहा था कि हुकूमत, फेडरल हुकूमत, उसके पास बहुत सी ताकत होती है। मैं पढ़ रहा था इसमें आईने पाकिस्तान में जो डिफेक्शन क्लॉज है, और इसका क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब को जाना चाहिए कि ये क्लॉज उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन। डोंट यू थिंक इट्स इररिलेवेंट नाउ? नहीं, ये इररिलेवेंट नहीं, ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मैं उसकी आपको रेलिवेंस समझाने आ रहा हूँ। ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनने जा रहा है, क्योंकि अगर बतौर पार्टी हेड जो सेशन आएगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उससे पहले वजीर आजम इमरान खान या जो पार्टी चेयर, महल पार्टी चेयरमैन भी पीटीआई के वही हैं,
بطور وزیر اعظم. اگر وہ اسپیکر کو ایک خط لکھ دیں کہ ہمارا کوئی ممبر ووٹ دینے نہیں آئے گا اور جو بھی ووٹ دینے آئے آپ نے اس کا ووٹ قبول نہیں کرنا, تو اسپیکر جو کہ 3rd شیڈول میں اوتھ آف دا آفس لیتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی اب اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے, کیونکہ اس پہ قانونی ججمنٹ نہیں ہے کہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ when the office of ایک منٹ جو آپ کا آرٹیکل آ گیا ہے یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی آ گیا میں یہ والا آ گیا کلاس بی ووٹس بڑا کلیئر ہے آرٹیکل 63A votes or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to the election of the prime minister or the chief minister. اور باقی والا جو election ہے but this is a vote of confidence. ہاں اور وہ آگے clause 2 ہے a vote of confidence or a vote of no confidence, a money bill or constitution. He may be declared in writing by the party have to have defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to presiding officer and the chief election commissioner. اچھا اب یہ پروسیس جو ہے بظاہر پلین ریڈنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس شروع جب ہوگا کہ جی وہ آیا اس نے ووٹ ڈالی اور ووٹ ڈالنے کے بعد پارٹی ہیڈ لکھے گا ووٹ نہیں ڈالے گا وہ شو آف ہینڈ ہے یا وہاں پہ پریزنس اس کی ہو گئی اور حکومتی اسٹریٹجی آپ کے سامنے کہ جی ہمارا کوئی بندہ ابھی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں. تو اگر یہ لیٹر پہلے آ جاتا ہے آپ وہاں پہ اسپیکر بیٹھے ہیں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پارٹی ہیڈ کی بھی آپ کے پاس آ گئی لیٹس ٹیک دس بریک کے بعد میں ذرا اس کے پارٹی ہیڈ نے آپ کو ان رائٹنگ دے دیا کہ جی میرا کوئی بندہ نہیں آ رہا, اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس پہ اپلائی کریں. So this becomes very interesting کہ اسپیکر کی رولنگ کیا آئے گی اور ہمارے پاس سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ جو مسترد ہوئے تھے وہ والا کیس بھی آپ کے اور اسپیکر کی رولنگ اس وقت کے لیے فائنل ہوتی ہے اور فائنل ہوگی جو بعد میں لیگل چیلنج آپ ہائر کورٹس میں کر سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے فورم. ٹھیک ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب ایم کیو ایم سے ملاقات کے لیے گئے. ملاقات کے بعد عامر خان صاحب نے کیا بیان دیا ذرا سنیں. پاکستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہمارے. اس بیان کو فاضل صاحب ذرا ٹرانسلیٹ کریں. دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اتحادی جو ہیں وہ اس وقت کوئی پوزیشن نہیں لے رہے کیونکہ انہیں ایک براڈر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. میں ٹرینڈ کا لفظ بار بار استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے یہ جو یہاں تک معاملات پہنچے ہیں کاشف یہ کافی مرحلے پار کرتے ہوئے پہنچے ہیں اور اگر گورنمنٹ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے خواہ اپنے آپ کو ڈینائل پہ رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اتحادی بھی ہیں وہ بھی اس صورتحال کو ریڈ کر رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جو مراحل کراس کر کے اپوزیشن یہاں پہنچی ہے ان میں ان کی جو رضا ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس لیے ابھی تو یہ آپ کو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, یہ تیار کر رہے ہیں. اگلے 3-4 دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. دوسرا یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ تمام اتحادی اپوزیشن کے ساتھ اوپنلی بھی ملتے رہے اور چھپ کے بھی ملتے رہے اور وہ ملاقاتیں صرف چائے پینے والی نہیں تھی, وہ نیگوسیشن تھی کہ اچھا اگر یہ ہوگا فلانا ہوگا تو کیا یہ لے لو, نہیں اتنا نہیں چاہیے, ٹائم زیادہ بڑھائیں. یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ جو اوپن سٹیٹمنٹس ہیں یہ ویپنائز ہو جائیں گے اگلے چند دنوں میں. عمران خان صاحب نے کہا میرے ہاتھ بندے تھے وہ زنجیریں اب کھل جائیں گی. کیا کہا عمران خان صاحب نے ذرا وہ بھی سن لیجیے. جو اب تک میرے ہاتھ بنے تھے وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا وہ اب کھل جائے گی. عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں, میں کہ پیچھے جاؤں گا. کس نے ہاتھ روکے ہوئے تھے؟ زنجیریں کون سی تھیں؟ کس کو اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ پتہ ہے زنجیریں تو بہت ساری ہوتی ہیں. ونس یو آر ان پاور کمپلشنز آف پاور آپ کی بہت ہوتی ہیں, آپ بہت سارے ایکشن سے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور مفاہمت بھی آپ کو بتائی جاتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بھی آپ کو چورن بیچا جاتا ہے جو کہ وزیر اعظم کو بھی کہا ہے جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے, دیکھیں ان سے اپوزیشن والوں سے مل لیں. اور وزیر اعظم کہتے رہے کہ جناب میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا, یہ چور ہیں ڈاکو ہیں, جو کہ آج بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریپیٹ کیا. لیکن آج وہ ایک سٹیپ آگے گئے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب میں آصف زرداری ول بی دا فرسٹ ٹارگیٹ, دین فالوڈ بائی شہباز شریف, وہ مقصود چپراسی والا, اور پھر فضل الرحمان صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مین جو تھیم ہے ان کی جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے اس کو دوبارہ سے اس میں وہ جان بھر رہے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو تحریک انصاف آئی تھی, یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اور ہم ان سے بہتر ہیں. اب اسی چیز کو دوبارہ پبلک جلسوں کا بھی جو انہوں نے اعلان کیا اسی میں جائیں گے اور وہاں پہ دوبارہ لوگوں کو بار بار یہ بتائیں گے کہ جناب یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ذکر بھی کیا 30 سال آپ کو. یہ اپوزیشن کی پالیٹکس ہے یا حکومت کی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ یہ میرے خیال حکومت کی پالیٹکس ہے اور یہ انہیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی جب یہ سیاسی
سیاسی استحکام کے چکر میں ان کے پروسیکیوشنز والے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے تاریخیں لے رہے تھے مختلف کیسز میں, کبھی لاہور میں جو کیسز ڈیلے ہو رہے تھے, جب ان کو رحم آ گیا تھا اور پھر نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور آنکھوں میں کابینہ میں لوگوں کے آنسو آ گئے اور پھر بعد میں ان کو ریگریٹس, یہ سارے سٹیپس اس وقت لینے چاہیے تھے. اس وقت یہ سٹیپس جہانگیر ترین کے ساتھ بھی لینے چاہیے تھے اور اس وقت بیرسٹر علی ظفر کی کمیٹی نہیں بٹھانی چاہیے تھی. آپ نے زخمی کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا, علیم خان کو آپ نے ڈالا, کیس کو آپ نے فائنل نہیں کیا. اب اگر وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ میں بچ گیا تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا, آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو وارننگ دے دی ہے. اور میرے خیال سے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, آپ بھی اس پہ پروگرامز کرتے رہے. فہد حسین صاحب نیشن کے دور سے میں انہیں جانتا ہوں, جب یہ ایڈیٹر تھے, میری فرسٹ انٹریکشن ان سے تب ہوئی تھی اور میں میرے خیال اس وقت اسٹوڈنٹ تھا. یہ اینٹی کرپشن سٹوریز بھی یہ خود بھی کرتے رہے. اور اگر آپ نے ان ڈیٹیلز پہ آنا ہے تو کیا آج وہ کہتے ہیں نا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا, وہ لوگ جو ہمارے اداروں کو گالیاں نکالتے رہے وہ آج سارے قابل قبول ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ جو کرپشن کے کیسز عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں وہ آپ بند کر دیں گے اور دوبارہ آپ تو بحث کرتے ہیں اس کے اوپر آگے. امین الحق صاحب السلام علیکم. السلام. امین الحق صاحب, عامر خان صاحب نے کہا ہم اتحادی ہیں لیکن تمام آپشنز کھلے ہیں. کیا آپ لوگوں نے, شاہ صاحب کہتے ہیں اندر اس میٹنگ میں آپ نے ان کو یقین نہیں دلایا اپنی حمایت کا؟ ہاں کاشف, مطلب میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاقی حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ہے, لیکن اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ سیاسی پارٹی ہے جس کے الگ سوچ, الگ منشور, الگ نظریہ بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی اسی سوچ اور نظریے کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جب وفاقی حکومت کرائسس میں آئی, ایم کیو ایم بینگ اے کولیجن پارٹنر ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. آج وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ 3.5 سال کے بعد ایم کیو ایم کے مرکز بادر آباد آئے. اب ماضی میں بھی 1988 سے مجھے یاد ہے جب میں نے خود 90 پہ بے نظیر صاحبہ کا استقبال کیا, 90 میں نواز شریف صاحب کا, اور پھر آصف زرداری, جمالی صاحب اور شاہد خان عباسی صاحب بھی ایم کیو ایم کے مرکز آتے رہے ہیں. تو آج اس تسلسل کو قائم رکھا گیا ہے. یس, ہماری جسے کہتے ہیں باوقار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا, احترام کے ساتھ ہم انہیں اپنے آفس لے کر آئے. اس بالکل عامر خان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اس پورے جو ہماری ملاقات رہی ہے اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں آیا ہے, اور نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے نہ ہم نے. سر ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے یہ جملہ میں نے ٹھیک سنا ہے آپ کو؟ وہ ایک صاحب جو اس میٹنگ کا حصہ تھے انہوں نے سنایا, شکوہ نہ شکایت صرف حمایت. کیا یہ بات کہی گئی ہے آپ کی طرف سے عمران خان صاحب کو آج کی میٹنگ میں؟ نہیں, ایسی بات نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کسی قسم میں کوئی جملہ استعمال نہیں ہوا. ہم ایک اچھے ماحول میں گفتگو رہی ہے, اور جو یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کسی قسم کی کوئی وزیر, کوئی مشیر یا کوئی گورنرشپ کی بات نہیں کی, بلکہ ایم کیو ایم نے کیا بات کی, ہم جو ڈسکشن میں جو آئی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں کچھ چیزیں, کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. سر لیکن یہ بات تو مجھے بڑے وثوق سے 2 وزیروں نے بتائی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے کہا شکوہ نہ شکایت صرف حمایت. خالد مقبول صدیقی سے آپ نے بڑے کھل کے یہ بات کہی ہے ہمارے سے. ہاں دیکھیں, یہ بات پہلی بات جو آپ کی کہ کسی قسم کے ایم کیو ایم نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی. یہ جملہ کہا ہے انہوں نے؟ میں پہلی بات آپ کا عرض کر دے رہا ہوں, پہلی بات کو میں بالکل کہہ رہا ہوں, کسی قسم میں کوئی شکوہ نہیں ہوا ایم کیو ایم کی طرف سے, نہ کوئی شکایت کی گئی ہے. ہاں, لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے, ڈیوالو کرنے کے پاور کے حوالے سے بالکل بات کی گئی ہے, اور جہاں تک حمایت کے حوالے سے یا نہ حمایت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. اور پھر ایم کیو ایم جیسے میں نے اور آپ بھی اپنے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. کاشف, یو آر رائٹ, بینگ سیاسی پارٹی, یہ ایم کیو ایم کا آئینی قانونی جمہوری حق ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں سے ملتی چلی آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ باقی سیاسی پارٹیاں بھی ایک دوسرے سے ملتی چلی آ رئی ہیں, تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو بھی حق دینا چاہیے آپ کو کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ رکھیں. بالکل ٹھیک, بالکل حق ہے سر آپ کے پاس. اور ہم ان لوگوں سے رابطے میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آج ہماری اچھی ملاقات رہی ہے. کل ہم اسلام آباد میں جا رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ 22 اگست 2016 کے بعد ایک بدلی ہوئی ایم کیو ایم ہے. تو ایم کیو ایم کیا کرتی ہے, ایم کیو ایم جسے کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ اپنی رابطہ کمیٹی سے مشاورت کرے گی, اور وہ تمام چیزیں جو اس کی شہری سندھ کے لیے, جو اس کے ووٹر سپورٹر کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلہ کرے گی. اور فی الحال ایم کیو ایم پاکستان اپنے فیصلہ محفوظ رکھے گی. بہت شکریہ امین الحق صاحب, وفاقی وزیر ہیں لیکن فی الحال اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہوا. سر اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا؟
یہ ملاقاتیں ہلچل ہوگی, ہلہ گلا ہوگا اسلام آباد میں؟ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ مومنٹم پک کرے گا, اور میرے خیال میں جو تو گورنمنٹ جو اپوزیشن نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا ہے. اب انہوں نے اس وقت اپوزیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ کہ وہ جو نمبرز انہوں نے 172 پلس جتنے جمع کیے ہیں ان کو کسی طرح سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس ٹائم جو ہے وہ سیو آر نمبرز پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر وے ہے, تاکہ ہمارا کوئی بندہ اٹھایا نہ جائے, کوئی غائب نہ ہو جائے. دوسری طرف سے اب انیشیٹو اب گورنمنٹ کے پاس ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. پنجاب میں کوئی چینجز کرنے ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, یا جو بندے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں ان کو روک کر کسی طرح واپس لانا ہے. اب انہوں نے اپنی گیم دکھانی ہے, اپوزیشن نے گیم کر کے اب اپنی وہ ڈی اور گول بچا رہے ہیں. بریک کے بعد میں بتائیے گا کہ اب اگلے چند دنوں میں حکومت کیا کر رہی ہے. یہ جو جلسوں کا ایک شیڈیول آیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے, جب جو لوگ صاحب نے جو بتائی اس میں ایک ایڈ کر دوں, نصرت جاوید صاحب نے اپنے کالم میں کئی دفعہ پچھلے ہفتوں میں لکھا ہے کہ بالٹی ہے اور اس میں مینڈک جو ہیں وہ اکٹھے کریں. حکومت نے اب کیا کرنا ہے, اس بالٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ بریک کے بعد بتائیں گے. اور ساتھ اب جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی جلد سے جلوس کرنے کی, عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں کے لیے یا تیاری کر رہے ہیں, لوگوں کو بتائیں گے جا کے کہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں. پہلے انہوں نے یورپین یونین کا ذکر کیا, آج اس سے ذرا بیک ٹریک کیا انہوں نے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سو واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ ول ہیپن, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب, ابھی تک نیوٹرلٹی قائم ہے؟ نیوٹرلٹی کس کی؟ جو نیوٹرل ہو گیا. کون؟ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے نا پاکستانی پالیٹکس میں. اسٹیبلشمنٹ کا تو بڑا ویل ڈیفائنڈ رول ہے, ہماری تاریخ اس سے بڑی پڑی ہے. اگر آپ کو یاد ہو اصغر خان کیس ایک ہوا تھا, اس میں بھی ایک رول ہمارے سامنے آیا تھا. اور بلکہ اصغر خان کیس کا کیا ہوا سپریم کورٹ میں, آپ کو یاد ہے کچھ؟ میرا خیال اس کی تاریخیں پڑھی ہیں, پھر منسٹری آف ڈیفنس نے کہا, ایف آئی اے نے کہا بند کر دیں. یہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ پڑھ لیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریزنٹ ہوئے تھے کہ کتنے پیسے دیے گئے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک یہ رول بھی رہا ہے. پھر جنرل مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول آیا تھا, آپ کو یاد ہو, اور اس میں جنرل اسلم بیگ کا ٹاپ پہ نام لکھا ہوا, 140 ملین ان کو گئے تھے شاید فرینڈز کارپوریشن, اور پھر ایفیڈیوٹ بھی ان کے آئے تھے, سارا کچھ. جنرل مشرف کے دور میں این آر او کی کہانی چلی اور سارے کرپشن کیسز سن 2000 میں لسٹ بنی. اس کے بعد مارک لائل گرانٹ کا رول آپ کو یاد ہوگا, این ڈبلیو پیٹرسن کا رول یاد ہوگا, کونڈلیزا رائس کا رول یاد ہوگا, سعودی رول یاد ہوگا. اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب بیٹھ کے ندیم ملک کے پروگرام میں فرماتے ہیں میری ذاتی دوستی تھی اور مجھے اتنے ملینز آف پاؤنڈز دیے گئے جس سے میں نے یہ لندن اور دبئی میں جائیدادیں لی, اور یہ آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ملے. تو کیا یہ باقی کسی اور پاکستانی کو ملے, یا بائی ورچو آف بینگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو یہ ملے, اور یہ جو ڈیلیں کی تھی اس کی وجہ سے آپ کو یہ ملے؟ آپ چلتے جائیں یہ سلسلہ. ابھی پچھلے سال جب سینٹ الیکشنز ہوئے تھے, نوٹوں کی بوریاں کھلیں, آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 18 کروڑ. ایک عام پاکستانی جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو منڈیاں ہم نے لگائی ہیں, جو گورکھ دھندا ہے, اس میں یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں, چل کہاں سے رہے ہیں, یہ عام پاکستانی کی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے نا کہیں سے پیسہ. اور جب آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی, تو وہ نیوٹرلٹی خود ایک پوزیشن ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میں اگر آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا, تو آئی ایم میکنگ اے اسٹیٹمنٹ بائی ورچو آف دیٹ نیوٹرلٹی کہ آج میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. تو آج اگر آپ میرے ساتھ نہیں کھڑے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ سوالات وزیر اعظم نے آج بھی اٹھائے ہیں, جو آئندہ بھی وہ جلسوں میں جا کے اٹھائیں گے. اور اس کا جو بلو بیک آئے گا اس پہ وہی غالب کا شعر آپ کو بار بار یاد کرنا چاہیے, کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. نام لے لے کے اداروں کے سربراہان کو جن لوگوں نے جلسوں میں تقریروں میں سب کچھ کہا, ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ پریزیڈنٹ کیا سیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جو جتنی گالی نکالے گا اس کو اتنی اچھی ڈیل ملے گی. واہ واہ, آگے مزید کے لیے تیار ہو جائیں. افاد صاحب دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اب گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوگا. اگر تو ان کا رسپانس جلسے جلوس ہے تو پھر تو میرے خیال ہے انہوں نے گیم جو ہے وہ واک اوور دے رہے ہیں اپوزیشن کو, کیونکہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جلسے جلوس آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ کو اگلا الیکشن جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. یہاں تو آپ نے ڈیل کرنا ہے ان لوگوں سے جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے اس کو بڑے ہی اس کے بعد آپشن بڑے کام. نیوٹرلٹی قائم ہے, نیوٹرلٹی ابھی تک بالکل قائم ہے. اچھا ہمارے پاس یہ انفارمیشن ان لوگوں سے آ رہی ہے جن کو عام طور پہ نیوٹرلٹی نہ ہونے کا ڈائریکٹ امپیکٹ ملتا ہے, تو ابھی تک تو قائم ہے. اچھا قائم, دیکھیں قائم کیوں ہے, اصل سوال میرے خیال میں یہ ہے. اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے, تو آپ نے میرے خیال میں 2 بیسک وجہیں جن کی بنیاد پہ آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو پرابلم ہو رہا ہے. ایک, انہوں نے پنجاب کو مس ہینڈل کیا ہے, دوسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مس ہینڈل کیا ہے.
ان دو وجوہات کا سے جو بلو بیک آیا ہے وہ آج یہاں پہ موجود ہیں. ان دونوں کو جب تک وہ نہیں سمجھیں گے, اور دونوں بائی دا وے یہ دونوں ایونٹس نہیں ہیں, یہ دونوں پروسیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں مہینوں سے. مہینوں کی مس ہینڈلنگ ایک اناؤنسمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی یا 2-4 میٹنگ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اصل پرابلم یہ ہے, اس لیے گورنمنٹ کے پاس اب آپشن بڑے کم ہو گئے. they have left it too late. They've left it too late, you think? لیٹ کس معاملات پہ, اگر ہم اسپیسیفکس پہ آ جائیں, مطلب انہوں نے پنجاب کو ہینڈل کرنے میں, پولیٹیکل ہینڈلنگ میں, ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھی سب جگہ سے, اور اس کو بالکل ہینڈل نہیں کیا. اور پنجاب کا نہ صرف ابھی بلکہ آئندہ کافی عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور آج بھی میرا خیال جو وزیر اعظم کو ان کے قریبی رفقائیں چند وزراء, خبریں چل رہی تھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں. اور اگر وزیر اعظم تبدیل کرتے ہیں پھر ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جناب اچھا دیکھو, اور اپوزیشن اس پہ کیپٹلائز بھی کرے گی کہ دیکھیں جی ہمارے دباؤ میں آ کے, ہمارے پریشر میں آ کے یہ کنسیڈ کر گئے, اور وہ سائن آف ویکنیس ہوگا ان آئدر کیس. اگر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں گورننس کے ایشوز اور اس کا بلو بیک آپ. So between a rock and a hard place right now. You can't do this now, and by not doing this آپ کو دوسرے پرابلمس ہیں. So آپ کرتے ہیں تو کچھ اور سیٹ آف پرابلمس ہیں, کچھ نہیں کرتے تو کچھ اور سیٹ آف پرابلمس ہیں. لیکن اور ٹائم نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے؟ یہ سرکار ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, سرکار کے پاس پیسہ. میں آج کسی سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا وہ سرکار ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پرائم منسٹر نہیں مانتے کہ پیسے لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو. ڈو یو تھنک کہ یہ سچویشن ریٹریو کرنے کی پوزیشن میں ہے تحریک انصاف اس وقت؟ دیکھیے سچویشن اگر ریٹریو ہے نا تو تحریک انصاف نے یہ پہلے تو ایک کلیئر ہیڈڈ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ہمیں کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. خرم لغاری صاحب کی مثال دیکھ لیں, وہ ترین گروپ میں کھڑے تھے, عمران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہے تھے. آج انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی, اس ملاقات کے بعد آج باہر آ کے کہتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ کو چینج کرنے کا کسی ایک فرد کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے, یہ فیصلہ ترین گروپ کا نہیں ہے. سو یو نو دس از واٹ اٹ ٹیکس. ایک ملاقات, کچھ فنڈز, آپ کا کیا خیال؟ یس اینڈ نو, کچھ جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں میں بار بار اس چیز پہ واپس آ رہا ہوں کاشف کہ یہ جہاں پہ صورتحال کھڑی ہے, اپوزیشن کو بڑا وقت ملا اس چیزوں کو پلان کرنے کا. یہ جو کچھ ہم پچھلے 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں یہ رینڈملی نہیں ہو رہا. یہ پنجاب ایک دم کھل گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا یہ نہیں کہ یہ ڈسٹریکشن ہے کہ اصل گیم سینٹر میں ہو رہی ہے؟ آپ نے پنجاب کھول دیا ہے, آپ نے گورنمنٹ کو 3-4 مختلف چیزوں جو ہے وہ فرنٹس پہ بزی کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان ہوئی بھی ہیں. گورنمنٹ کو اب بڑی ہی ہوش مندی سے کام لینا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس وہ اختیارات اور وسائل ہیں جو اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کن کے اوپر کرنا ہے یہ بڑی کریٹیکل چیز ہے. یہ جلسے جلوس بڑکوں سے نہیں ہوگا. You think جلسے جلوس میں فرق پڑے گا؟ 20 seconds. You have to wind up. اوپر استعمال کرنا ہے. غالباً وہ لسٹ وزیر اعظم کے پاس موجود ہے اور انہی لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ کی لسٹ ہے بھائی جہاں, میری لسٹ نہیں ہے. یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہے اس سے ہم نے لسٹ بنائی ہے کہ یہ ان کو وہ لسٹ ہوگی. مہمانوں کا ناظرین گفتگو آپ نے سنی, دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.